बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम सुबहानी है। मैंने 1990 से पढ़ाना स्टार्ट किया और मुझे आलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए हैं, 28 ईयर हो गए हैं पढ़ाते हुए। और सबसे ख़ास बात मेरे कैरियर की ये है कि मैं टीचर तो था ही, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, लेकिन मैं कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी रहा। और एक प्राइवेट अदारा जिसका जो सिस्टम बना रहे थे, आज उसको पाकिस्तान के बड़े अदारों में शुमार होता है, उसका जो पहला कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन था वो मैं ही था, जिसको ना सिर्फ मैंने इसको कंप्यूटराइज़ किया, ऑटोमेशन पे लेके आया, बल्कि उसको फुल प्रूफ भी बनाया ताकि पेपर लीकेज ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। और 2012 से फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कोई 18 ईयर मैंने एक अदारे को सर्व किया, 4 ईयर एक अदारे को सर्व किया। और उसमें मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी वो रिगार्डिंग ये पेपर सीक्रेसी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, इवेंट मैनेजमेंट, हाउ टू कंडक्ट ए बिग एग्ज़ाम इन ए डे, इन ए 2 days, और जो एंट्री टेस्ट टाइप के एग्ज़ाम करने। और फिर जब ये एंट्री टेस्ट स्टार्ट हुआ, उसमें उस अदारे के साथ मैं वाबस्ता था। मैं एंट्री टेस्ट में डायरेक्ट पढ़ाने वालों में से तो नहीं था, लेकिन उसको मैनेज करना, उसकी तैयारी, वो सिलेबाए, वो सारी चीज़ें, वो डे 1 से मैं उनके साथ वाबस्ता रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर हम कोई 10-15 साल पीछे चले जाएं तो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इतना फूल प्रूफ नहीं था, इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग लाहौर बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड। होता ये था क्योंकि ये मैनुअल सिस्टम था, उसमें फोर्जरी हो जाती थी, मार्क्स की प्रॉब्लम आ गई, क्लर्कोक्रेसी के हम रहमो करम पे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने उस सिस्टम को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया। लाहौर बोर्ड ने बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया, और स्पेशली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने, मुझे याद है अच्छी तरह कि उन्होंने पहली दफ़ा इसको सीरियसली लिया और ये जो बूटी माफिया होता है इसका ख़ात्मा किया और इसको ऑटोमेशन पे लेके आए। फिर जितने बोर्ड के चेयरमैन आए, कंट्रोलर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो नए कंट्रोलर आए, इस वक्त मौजूदा कंट्रोलर हैं, डॉक्टर एहसान मलिक हैं, डॉक्टर शाहिद मरीर हैं, जहां तक कि भट्ट साहब हैं, इन्होंने सब ने इसकी सिर्फ फुल प्रूफ के और ऑटोमेशन पे काम किया कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और इस वक्त ये 99% कामयाब है। 1% ये है कि वो क्लर्क कोई पेपर इधर से इधर कर दे, लेकिन ये नहीं है कि पेपर BA का आउट हो गया और ये हो गया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं होता। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, उसमें कुछ पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। कंडक्ट करने से मुराद है पेपर वहाँ बनते हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से वो पेपर आउट हो गया। अब जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो उसमें कुछ हमारे प्रॉब्लम मुल्क में ये आई कि कुछ सूबे ऐसे हैं जहां अभी तक नकल पे काबू नहीं पाया जा सका। मिसाल के तौर पर आप कराची की जब भी खबरें देखते हो तो कभी अच्छी खबर नहीं आती। आप टेलीविज़न पे देखते हो कि वो बूटी चल रही है और बुक्स खुली हुई हैं। इस प्रॉब्लम्स की वजह से एंट्री टेस्ट का इनकार किया जाता है। एंट्री टेस्ट की बेसिक वजह ये होती है कि हमने बच्चों को फ़िल्टर करना है। ऐसे बच्चे तो नहीं आगे जिन्होंने बुक्स खोल के पेपर किए हों और वो आगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं और पाकिस्तान के लिए रादर देन बिकम एसेट वो लाइबिलिटी साबित हों और वो नालायक इंजीनियर, नालायक डॉक्टर बने। इस वजह से एंट्री टेस्ट का इनकार हुआ। वेटेज मुझे नहीं याद पड़ता कि पूरी दुनिया में इसका वेटेज कहीं भी कोई 25 से 30% से ज़्यादा हो। इवन अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, अभी जो ECAT का एग्ज़ाम हुआ जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, इंजीनियरिंग का जो हेड इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो मेडिकल का है, और उसका इंजीनियरिंग काउंसिल है। इंजीनियरिंग काउंसिल खुद एग्ज़ाम नहीं लेती। इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी UET लाहौर को दे दिया और वो बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट करती हैं। एक दफ़ा प्रॉब्लम हुई है 2012 में और वो एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ। शायद आपको याद हो कि 2012 में वहाँ भी पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और उन्होंने दोबारा लिया, अपने सिस्टम को रिफॉर्म किया, लेकिन उसका वेटेज 30% है। बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में स्टूडेंट में पैनिक क्रिएट करने के लिए कि स्टूडेंट परेशान हो,
تو اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں جو ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسٹوڈنٹ کو پینک کیا جاتا ہے, ان کو پریشان کیا جاتا ہے, ان کو ایک خاص طریقے سے مختلف اکیڈمیز کی طرف دھکیلا جاتا ہے کہ اس کے بغیر انٹری ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہو سکتی. اس میں پہلی پرابلم تو ویٹیج کی آ گئی. آپ میٹرک 10 سالوں میں کرتے ہو, میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈ میں اچھے مارکس نہیں لیے تو میٹرک میں ایک دم آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے. تو جس بچے نے 95% مارکس میٹرک میں لیے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کا کیریئر ایکسلنٹ ہے. اب وہ ایف ایس سی میں آ گیا 90% پھر پلس مارکس لے گیا, کیریئر ایکسلنٹ ہے. تو یہ 12 سال کی تعلیم اس نے حاصل کی, تو 12 ایئر آف ایجوکیشن ایک پلڑے میں ڈال دی اور اس کے نمبر رکھے 40 رکھے ایف ایس سی کے اور 10 مارکس رکھے میٹرک کے. سو یہ ایک پلڑے میں ڈال دی ہے 12 سال کی تعلیم. اب اس کے دوسری طرف صرف 60 ڈیز کی ایجوکیشن ہے ایم کیٹ کی, صرف 60 دنوں کی, اور اس کا ویٹیج بھی 50% ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے, انٹری ٹیسٹ رکھیے, فلٹر لگائیے, لیکن اس کو ویٹیج 12 سالوں کے برابر مت دیں. اس کی وجہ سے یہ جو اکیڈمیز مافیا اور یہ جو پیپر لیکیج کی پرابلم آئی اور یہ مس مینجمنٹ کی پرابلم آئی, یہ انسٹیٹیوشنل لڑائی کی وجہ سے آئی. تو وہ اس کو فوراً گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. اب کورٹ میں کیس گیا تو کورٹ کو اس ڈائمینشن پہ غور کرنا چاہیے, اور اس کا ویٹیج 25 to 30%, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 جو اس میں بہت بڑی پرابلم ہے, جو میں نے بڑی اس کو ان ڈیٹیلز دیکھا ہے, اس کا جو سلیبس ہے وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. آپ چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ کمپیوٹر پڑھاتے ہو, کمپیوٹر میٹرک میں بھی ہے, 7ویں 8ویں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, ایف ایس سی میں بھی ہے, بی ایس سی میں بھی ہے, ایم ایس سی میں بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی لوگ کر رہے ہیں. اب جو 6 7ویں میں ہے نا کمپیوٹر, آپ بک منگوا کے دیکھ لیجئے, اس میں ہوگا سی پی یو کیا ہوتا ہے, مانیٹر کیا ہوتا ہے, اس کے فنکشن کیا ہوتا ہے, ریم اور روم میں فرق کیا ہوتا ہے. میٹرک تک یہی چلتا آتا ہے. ایف ایس سی جس کو آئی سی ایس کہتے ہیں, اس میں C++ لینگویج بھی شامل ہے, جس کا ایڈوانس لیول آ گیا نا. لیکن جب ہم بی ایس سی کرتے ہیں, اسپیشلی بی ایس سی ایس کرتے ہیں, جو 4 سال کی گریجویشن ہے, اس کے اختتام سے بچوں کو ایڈوانس لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے, قبول دس, اور ان کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں. اور جب آپ ایم ایس سی پہ آتے ہو تو آپ کو ایک بڑا پروجیکٹ دیا جاتا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پروجیکٹ ایف ایس سی والے بچوں کو دے دیا جائے, کیونکہ وہ لرنر سٹیج ہے. اس سلیبس میں پرابلم یہ ہے کہ ایف ایس سی لیول کے بچوں کو ایک سلیبس ڈیفائن کرنے کی بجائے, اس کا میگنیچیوڈ یا ڈیپتھ ڈیفائن کرنے کی بجائے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس کی وجہ سے جو اکیڈمی جیسے چاہتی ہے تیاری کرواتی ہے, اس کی کوئی بکس نہیں ہے, انہوں نے خود نوٹس بنائے ہوئے ہیں ہر اکیڈمی نے, اور اس سے اچھے خاصے پیسے کمائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن پیسے نہ کمائیں, ڈیفینیٹلی دے آر کمرشل انسٹیٹیوشن, they have a right to earn money, but not at the cost of the student, but not at the cost of a future of the student. تو سلیبس ویل ڈیفائن ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ سلیبس ویل ڈیفائن نہیں ہوتا. جب تک یہ میگنیچیوڈ اس کا ڈیفائن نہیں ہوگا, اس کی لیمٹس ڈیفائن نہیں ہوگی. میں انگلش ہے, انہوں نے 800 ورڈ دیے ہوئے ہیں, یہ 1600 لفظ کر لیں, لیکن پھر طے کریں اس سے باہر نہیں آئے گا. بچوں کو بچہ سمجھا جائے, فلاسفر نہ سمجھا جائے. اب جو پرابلم اس دفعہ جو سب سے بڑی پرابلم آئی ہے وہ آئی ہے فزکس میں. فزکس میں پرابلم یہ آئی ہے, اگر 40 یا 44 ایم سی کیوز ہیں نا, تو 34 انہوں نے میتھس کیلکولیشن دے دی ہیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایم کیٹ ایف ایس سی والے بچے ہیں جو انجینئرنگ کے لیے گئے ہیں اور میتھس بیس ہیں, کیونکہ وہ میتھس پڑھ کے آئے ہیں, اور ایف ایس سی میڈیکل میں میتھس نہیں ہوتا. تو جن بچوں نے میتھس پڑھا ہی نہیں ہے, وہ یہ نہیں ان کو میتھس آتا نہیں ہے, میتھ پڑھا نہیں ہے, آؤٹ آف ٹچ ہے, اور ان کو آپ نے 34 کویسچن میتھس کے دے دیے ہیں. اور میتھس کے کویسچن پتہ کیسے آئے ہیں, 0.06293 ڈیوائڈ, اس کو ڈیوائڈ کیجئے 0.29333 اور لیمڈا سے اس کو ملٹیپلائی کر کے بتائیے آنسر کیا آئے گا. بھائی میرے یہ آنسر نکال لیں گے بچے. اب لیکن پہلے دیکھو آپ نے ان کے لیے ٹائم کتنا ہے, اونلی 40 سیکنڈ. آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے, یو ہیو ٹو تھنک, تب آپ نے وہ ببل شیٹ فل کرنی ہے. تو یہ 44 یہ جو سب سے مشکل اور ٹف, اور جو پیپر لیکیج کا بھی پرابلم آئی ہے, اسی فزکس کے پورشن میں آئی ہے. تو ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ای کیٹ میں
فزکس کس لیول کی ہوگی اور ایم کیٹ میں فزکس کس لیول کی ہوگی, کس میں میتھس ڈالنا اور کس میں میتھ نہیں ڈالنا. تو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کا سلیبس ویل ڈیفائن نہیں ہے. مجھ سے ایک فارنر نے کوشچن پوچھا کہ آپ کا جو نظام ہے, نظام تعلیم ہے, جب آپ گریجویشن کر لیتے ہو, وہ جاب پہ جاتے ہو تو اس کو کچھ بھی پیسے پوسے نہیں ملتے, نہ جاب پہ رکھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایم ایس سی کرو, اور جو ایم ایس سی کر لیتے اس کو ایم فل کرو, ایم فل کرتے تو اس کو پی ایچ ڈی کرو. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا اس کوالٹی کا نظام تعلیم نہیں ہے. وہی اصل جو ایجوکیشن ہے وہ گریجویشن ہے, جیسے انجینئرنگ ہے یہ بھی گریجویشن ہے, اور ایم بی بی ایس بھی گریجویشن ہے, شاید آپ کے نوٹس میں ہو, یہ گریجویشن ہے. ایم بی بی ایس گریجویشن ہے, انجینئرنگ گریجویشن ہے. انہوں نے اس ادھر تک پہنچنے کے لیے جو بیریئر لگائے ہوئے ہیں ان کو اس پہ یقین ہے, لہٰذا وہ انہیں اپنی اسٹڈی کی بیس پہ یہ سارا کام لیتے ہیں. ان کے الگ سے ٹیسٹ نہیں ہیں. یہ الگ سے ٹیسٹ ہمارے ایشین کا مسئلہ ہے, مطلب انڈیا کا مسئلہ ہے, بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمارے 4 صوبے ہیں, ایک صوبے میں فرض کیا ہم بڑا اسٹرکٹ ایگزامینیشن سسٹم ہے, ہم نے بڑا ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی ہے, پیپر لیکیج نہیں ہوتا, دوسری جگہ ہو رہا ہے. تو ہماری یہ پرابلم ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. ایک اس کا ویٹیج کم کیا جائے اور ایک اس کا سلیبس ویل ڈیفائن کرنا چاہیے. اور اگر دیکھ لیجئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے, میری بھی ابھی جاب پڑی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی میں. اگر آج یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگلے سال آئے گا, اگلے سال نہیں ہوگا تو اس سے اگلے سال آئے گا. یہ پرابلم اس وقت تک رہے گا جب تک ہم اس پرابلم کو سالو نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ پرابلم سالو کرنا پڑے گا. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ نے وہ انڈین موویز میں بھی دیکھا ہے, ہم اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچی ڈاکٹر بنے گی, بچی انجینئر بنے گی. ان میں وہ ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھا جاتا. میں انفارچونیٹلی ایک دفعہ میں ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں جو میں نے ڈاکٹرز کو پروفیشنلی دیکھا, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ پیشنٹ کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے. اگر ہمارے نظام کو جن بچوں میں وہ صلاحیت موجود ہے جو مسیحا کہلانے کی, یعنی ہمیں کہیں جب پاکستان کا وہ دیکھ لیجئے, جب کسی بچے کو کوئی کام نہیں نہ ملا تو اس نے ہم نے مدرسے میں ڈال دیا اور مولوی بنا دیا. پڑھنے کے بعد ہمیں کہیں نوکری نہیں ملی, ہم نے کہا اس کو ٹیچر بنا دیتے ہیں, چلو کمانے کے قابل ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے بچوں کو اپنی وش اینڈ ول پہ ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں, اس کی کوالٹیز کے بیس پہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا رہے. ایک بچے کا موسیقار بننا چاہتا ہے یا ٹیچر بننا چاہتا ہے یا آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے, اس کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا. اب اس کے اندر تو وہ چیز نہیں تھی نا. نتیجہ یہ نکلا, آج آپ دیکھیے کہ بڑے اچھے ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں جو انلیگل آپریشن کر رہے تھے اور کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے, انلیگل کر رہے تھے. کیا یہ پل گرتے نہیں ہیں؟ وہ انجینئر یو ای ٹی سے نہیں پڑھے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی موریلٹی کا بھی فیکٹر ہے, کریکٹر بلڈنگ ہے جو شاہ صاحب کر رہے ہیں. اصل ہماری قوم کی کریکٹر بلڈنگ کی کمی ہے. اور ایک بات ہے مجھے بڑی افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے, ایک سیاسی جماعت کے جلسوں میں جب لڑکیوں سے بدتمیزی ہوئی اور نیکسٹ ڈے میں کلاس میں گیا تو میں نے بچوں سے کہا, بچوں آج میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں. انہوں نے کہا سر آپ کا کیا قصور ہے, وہ تو جلسے میں بدتمیزی ہوئی. میں نے کہا قوم کو جو کریکٹر بلڈنگ کرنا ہے وہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹیچرز کا کام ہے. اس کا مطلب آج ہمارے ٹیچر بھی ناکام ہو گئے. تو ڈیئر, یہ اس ٹیچرز کا کام ہے قوم کی کریکٹر بلڈنگ کرنا, اس کی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لینا, اور جو آپ نے کہا کیریئر کاؤنسلنگ کرنا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگوں میں ایک رجحان ہوگا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ہمارے لیے یہ پروفیشن نہیں بن گیا, ایک پرائڈ بن گیا. اور دوسری طرف آئیے, ایم کیٹ کے ٹیسٹ میں اگر 70,000 کینڈیڈیٹ ہیں, مور دین 70% یا 70% فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. جب وہ فیمیل اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتی ہیں تو کیا وہ پروفیشنل فیلڈ میں آتی ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں آتی؟ ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہوگی اور اس کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا. تو جب تک یہ سوچ نہیں ہم بدلیں گے اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے کہ اس کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا, ڈاکٹر بنانا ہے رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا, انجینئر بنانا ہے. تو یہ اگر سوچ ہے تو پھر وہ قوم کے لیے سوچ تو نہیں نا ہے. یہ وجہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ.
میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ راتوں رات تبدیلی آ جائے گی، ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. قومیں سالہ سال میں بنتی ہیں، ہزار سال میں قوم بنتی ہے، اور 1000 سال میں نیچے آتی ہے، 1000 سال میں بنتی ہے. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سلیبائی ڈیفائن کرنا ہے، ہم نے روڈ میپ ڈیفائن کرنا ہے، ہم نے بکس ڈیفائن کرنی ہے. اس لیے آج ہم کریں گے تو اس کے اثرات سال، 2 سال، 3 سال، 2 طرح کی ہمیں پلاننگ کرنی پڑیں گی. ایک کہلائے گی شارٹ ٹرم پلاننگ، ایک کہلائے گی لانگ ٹرم پلاننگ. اگر ہم اس نیشن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہی نیشن ہے نا جس نے کل میری جگہ ریپلیس کرنی ہے. میں ریٹائر ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میری جگہ آپ آئیں گے، اس سے چھوٹے بچے آئیں گے. جن بچوں کو جس لیول کی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں انہوں نے اسی لیول پہ آنا ہے نا. تو کیوں نہ ہم اپنے فیوچر کے لیے آج ان کی ٹریننگ کے لیے ان کا سلیبس، ان کی سب چیزیں ویل ڈیفائنڈ کر دیں، ان کی ٹریننگ ویل ڈیفائنڈ کر دیں تاکہ وہ اچھی نیشن بن سکے.